बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। ऐज़ हाज़िर में उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम फैज़ अहमद फैज़। 13 फरवरी 1911 फैज़ साहब का जन्मदिन। आज हम उनकी 110वीं सालगिरह मना रहे हैं। 20 नवंबर 1984 को फैज़ साहब हमसे जुदा हुए। गोया 36 बरस बीत गए, लेकिन 36 बरस गुजरने के बाद भी फैज़ साहब और उनकी शायरी बिल्कुल कल की तरह आज भी उसी तरोताज़गी के साथ हमारे हम कदम है। उनके कलाम की हुस्नकारी, शीरीनी और नगमगी के दोस्त दुश्मन पहले भी मुतरिफ़ थे, आज भी हैं। फैज़ साहब की शायरी ने उर्दू ज़ुबान को एक नया उसलूब और सियासी पस मंज़र अता किया। उनकी ग़ज़लें और नज़में एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अहद का चेहरा देख सकते हैं। तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। ATV चैनल ने फैज़ साहब की 110वीं सालगिरह के हवाले से इस खुसूसी मजलिस का एहतमाम किया है और आज यहाँ उनके फ़न व शख्सियत पर उन्हें याद करने के लिए मेरे साथ जो नामवर शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें बहुत मोहतरम प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, उर्दू के बहुत ही मुमताज़ नक्काद, मुहक्किक, दानिश्वर, फैज़ शनासी के हवाले से उनका बहुत मोहतरम नाम। उनमें बहुत मोहतरम प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, उर्दू के बहुत ही मुमताज़ नक्काद, मुहक्किक, दानिश्वर और फैज़ शनासी के हवाले से उनका बहुत मोहतरम नाम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं इफ्तिखार उर्दू जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। इफ्तिखार साहब उन खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिनकी फैज़ साहब से बहुत रफ़ाक़तें और बहुत मोहब्बतें। डॉक्टर हुमैरा इशफ़ाक़ साहिबा, उर्दू की और नई नस्ल की बहुत मुमताज़ नक्काद, मुहक्किक, उस्ताद, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ, चाहूँगा कि फैज़ साहब की आवाज़ ही में हम उनके कलाम से आगाज़ करें। एक सुख़न और कि फिर रंग तकल्लुम तेरा, हरफ़ सादा को इनायत करे एजाज़ का रंग। फैज़ साहब को सुनते हैं। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा। आँखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। आँखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो। शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो। गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता। अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा। माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। क्या कहने। डॉक्टर हुमैरा साहबा, आपसे आगाज़ करेंगे। आपने सुना फैज़ साहब को, कैसी दिलावेज़ आवाज़, कैसी खूबसूरत शख्सियत फैज़ साहब की, तिलस्माती शख्सियत। किसी ने कहा भी कि फैज़ साहब को लोगों ने पढ़ा कम है लेकिन उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा की है। तो आप ये देखिए कि आप तो ख़ुद उर्दू की बहुत मुमताज़ नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, अफसाना निगार हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप
فیض صاحب کو آپ نے کیسے کریں سمجھتی ہیں ان سارے حوالوں سے؟ بہت شکریہ، اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کے اس طرح سے ہم ایک اہم پروگرام میں میرا شامل ہونا، میں اپنے لیے اس کو ایک اعزاز سے کم نہیں سمجھتی۔ فیض صاحب کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو شاید لوگوں نے پڑھا کم ہے، محبت زیادہ کی ہے، تو محبت بھی اسی سے کی جاتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے۔ تو ان کی اتنی خوبیاں، ان کی اتنی ذات کی پرتیں ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ وہ شخصیت اتنی بڑی ہیں، اور بڑی شخصیت ہی بڑا فن پروڈیوس کرتی ہے۔ تو وہ اتنی قدآور شخصیت ہیں کہ ان کا فن بھی ان کے قدآور شخصیت کے بالکل مطابق تھا، اس لیے لوگوں نے ان کی شخصیت سے بھی محبت کی، ان کے فن سے بھی محبت کی، اور ان کا کلام ایک دائمی صورت اختیار کر گیا۔ واہ واہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ افتخار صاحب، آپ تو ان خوش نصیب اور خوش بخت لوگوں میں سے ہیں واقعتاً کہ جنہیں فیض صاحب کی بہت قربت رہی، بہت محبت رہی۔ فیض صاحب نے آپ کی شاعری کے حوالے سے لکھا بھی، بہت سارے خطوط فیض صاحب کے آپ کے نام ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا خود بھی آپ کا شمار اردو کے بہت ہی نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق بھی کتاب سے اور لفظ سے بہت محترم ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فیض صاحب نے 20ویں صدی کے اواخر میں وہ ہم سے جدا ہوئے فیض صاحب، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آج کی صدی ہے، جو 21ویں صدی ہے، اس میں بھی فیض صاحب کا نام اور ان کا کلام جو ہے وہ اسی طرح سے ریلیونٹ ہے، یا کرے گا یا آگے جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے صاحب، بڑے شاعر اور بڑا لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور اپنی زبان میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور اپنی زمین میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں جو ٹرانسینڈ کرتے ہیں، جو اپنے زمانے سے آگے نکل جاتے ہیں، جیسے اقبال ہیں، کل بھی بڑے شاعر اور عظیم شاعر تھے، اور آج بھی عظیم شاعر ہیں، بالکل جیسے غالب اور میر اور نذیر و انیس بڑے شاعر تھے، آج بھی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے فیض اپنے زمانے میں بھی بڑے تھے اور آج بھی بڑے ہیں، اور ان کی عظمت کی اور ان کی فضیلت کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو مورخ یا اکیڈمیشنز لکھتے ہیں، صحافت کے شعبے کے لوگ لکھتے ہیں، اور دانشور اور اکیڈمیا کے لوگ لکھتے ہیں، اور ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو تہذیبی لوگ لکھتے ہیں۔ فیض صاحب ہمارے زمانے کی سب سے محترم اور سب سے معتبر تہذیبی شناخت تھے، ان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ وہ جیسے ابھی عمیرہ نے کہا، آپ نے بھی کہا کہ وہ شاعر بھی تھے، اور انہوں نے تنقید بھی لکھی، اور انہوں نے صحافت کے شعبے میں پاکستان ٹائمز جیسے بڑے اخبار کو چلایا بھی، اور اس کی صدارت بھی کی، اور بہت بڑے بڑے اداروں کے وہ بانی بھی رہے۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی شخصیت جو ترقی پسند فکر کے حوالے سے ہے، دیکھیے ترقی پسند تحریک نے بڑے لوگ متعارف کرائے، اور مخدوم محی الدین اور ساحر الدیانوی اور سردار جعفری اور مجروح سلطانپوری اور کیفی اعظمی اور وغیرہ وغیرہ اتنے شاعر ہیں، اور ہمارے یہاں جیسے قاسمی صاحب اور ظہیر کاشمیری صاحب، یہ سب بڑے شاعر ہیں اور اپنے اپنے اعتبار سے بہت مختلف اور منفرد شاعر ہیں۔ مگر جب ہم کہتے ہیں ایک شاعر، تو پچھلی صدی میں اقبال ہی ایک ایسے شاعر ہیں جو ہمیں یاد آتے ہیں، اور وہ جس طرح سے آج کل بھی آپ دیکھیے دنیا کی تمام یعنی وہ قومیں جو جن کو آپ کہیے جن پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ طبقے جن پر زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ جو اپنی مثلاً ہماری شاعری اور ہماری زبان میں فیض صاحب کا بڑا مقام تھا، مگر دنیا کی بڑی زبانوں میں وہ جانے جاتے ہیں کہ فیض صاحب جس زبان میں شاعری کرتے ہیں اسے ہم اردو کہتے ہیں۔ مثلا مغربی دنیا میں اور مشرقی یورپ میں اور فرض کیجیے لاطینی امریکہ میں وہ ہماری زبان کا بھی حوالہ ہیں اور ہمارے ملک کا بھی حوالہ ہیں۔ ملک صاحب نے فیض صاحب پر ایک طویل مضمون میں ایک بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے، اپنے نظریات کا بھی وفادار ہوتا ہے، اور اپنی ریاست کا بھی وفادار ہوتا ہے، اور اپنے عقائد کا بھی وفادار ہوتا ہے، اور اپنی تہذیبی، اور سب سے زیادہ کوئی اور دوسرا آدمی نہیں ہے
جس نے ثقافت کے شعبے میں اتنا بڑا کام کیا ہو اور اس پر نظری بحثیں جیسی ہوتی رہتی ہیں اس کو سمیٹا ہو جیسے فیض صاحب نے کیا. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں لوک ورثہ اور پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس اور اکادمی ادبیات پاکستان وغیرہ، اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو فیض صاحب کی جو کلچرل رپورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. پھر انہوں نے فلمیں بنائیں، 2 فلمیں، ایک فلم چلی بھی ایک فلم نہیں چلی، دور ہے سکھ کا گاؤں اور جاگو ہوا سویرا. تو ایک فلم پروڈیوسر کے طور پر اور ایفرو ایشین رائٹرز کے بانی کے طور پر، دانشور کے طور پر، اور پھر لوٹس نکالا انہوں نے عربی میں اور سمجھیے انگریزی میں، اور اس قدر پابندی سے وہ بیروت سے بہت مشکل دنوں میں فلسطین کے بارے میں شاید کسی عرب شاعر نے بھی ایسا وقی کام نہیں کیا ہوگا جیسے فیض صاحب نے کیا. تو گویا مکمل شخصیت کو اگر آپ دیکھیے گا تو شاعری کی ان کی عظمت جو ہے وہ تو ہے ہی، مگر بحیثیت ایک ادبی شخصیت کے اور ایک تہذیبی شخصیت کے اگر کوئی جنوبی ایشیا کی ایک شناخت ہوتی ہے تو وہ شناخت فیض احمد فیض صاحب. کیا کہنے بالکل بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا آپ نے کہ فیض صاحب کا شمار جو ہے وہ ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا جب تک لفظ باقی ہے. ملک صاحب آپ کی طرف آپ کی اجازت سے، فیض صاحب کا شمار جیسا کہ افتخار صاحب نے بھی کہا اور ہم آپ سب سمجھتے ہیں کہ عہد حاضر کے نمائندہ اور بڑے اور اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے. اقبال کے بعد جو مقبولیت جیسا کہ افتخار صاحب نے بھی کہا جو فیض صاحب کو ملی وہ انہی کا حصہ ہے. حالانکہ اس زمانے میں راشد بھی تھے، نون راشد بھی تھے اور جوش صاحب بھی تھے، اختر شیرانی تھے اور کئی بڑے بڑے نام آتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی تالیاں فیض صاحب پر بجتی ہیں، جتنا نام ان کا لیا جاتا ہے، جتنا تحسین ان کی جاتی ہے، اس کا ذکر باقی لوگوں کی طرح سے اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ان کے ناقدین ہیں فیض صاحب کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ان کا فیض صاحب کا مزاج ہے شاعری کا وہ سراسر رومانوی ہے اور وہی 10-12 مترنم بہرے ہیں اور بیوٹیفائی کر دینے کا عمل ہے ان کی شاعری میں. گویا وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو شاعری کا کینوس ہے وہ بہت محدود ہے. کیا واقعتاً ایسا ہی آپ یہی سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فیض صاحب کی غزلیات کو اور ان کی چند نظموں کو بار بار مختلف موسیقاروں کی آواز میں سنا اور اس پہ سر دھنا. یہ بھی فیض صاحب کی ایک طرح سے عطا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی شاعری دی کہ جس سے وہ لوگ بھی جو شاعری کو فقط گائک کی زبان میں سننا پسند کرتے ہیں اور اتنا ہی جانتے ہیں ان میں بھی فیض مقبول اور بڑے شاعر ہیں. کیا کہنا؟ لیکن فیض احمد فیض کی خود ترکیب پسند تحریک کے اندر جو بہت بڑی اہمیت ہے اور ہمارے لیے وہ سرمایہ افتخار ہے ان کی یہ بات کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا. ابھی میرے عزیز بھائی افتخار عارف صاحب نے ذکر کیا پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہونے کا ان کا، تو وہ کون سا زمانہ؟ قائد اعظم نے جب تحریک پاکستان کے دوران پاکستان ٹائمز کا اجرا کیا تو ان کا پہلا ایڈیٹر فیض احمد فیض کو مقرر کیا گیا. تو وہ جو اخبار تھی وہ قیام پاکستان سے پہلے خاص طور پر تحریک پاکستان کو بر صغیر میں اور بر صغیر کے باہر کی دنیا میں تحریک پاکستان کا ترجمان اخبار سمجھتے تھے اور اس کا ایڈٹ کرنا، اس کا ایڈیٹر ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو ہم عام طور پہ ان کی ان خدمات کو کہ جو انہیں خاص طور پر تحریک پاکستان کے دوران سر انجام دی، انہیں اس طرح سے فوکس پہ نہیں لاتے جیسے ان کا حق ہے. بالکل صحیح. اچھا، اسی طرح سے انہوں نے صرف اردو میں شاعری نہیں کی، انہوں نے پنجابی میں بھی شاعری کیا ہے. جی بالکل. تو آج جب میں ان کی پنجابی شاعری پڑھتا ہوں
تب بھی فیض یاد آتے ہیں، اور جب مشرقی پنجاب میں کسانوں کا دھرنا دیکھتا ہوں تب بھی مجھے فیض احمد فیض یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اٹھ اتا نو جٹا، تو جٹا تو اب اٹھ گیا ہے، اب دیکھیں کہ اس کے نتائج بھارت کی حکومت حکمران طبقے پہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ فیض صاحب کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی تعمیر ترقی میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جب انہیں موقع ملا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ادارے انہوں نے بنائے، برادر عزیز افتخار عارف صاحب نے ان کا ذکر کیا، تو وہ ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ کے تحفظ اور بقا اور ارتقاء کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں آج بھی۔ اور باقی رہی شاعری، تو شاعری تو ان کی ایسی بات ہے کہ جس کے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ ہے کہ جو پاکستان کی تحریک سے پھوٹی ہے اور پاکستان کی تعمیر کی لگن سے جو انہوں نے قربانیاں دیں، اس سے جو شاعری برآمد ہوئی ہے وہ بھی ہماری قومی میراث ہے۔ کیا کہنے کتنی عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ساری باتوں کی وضاحت بھی کی۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کیا کمال نظم فیض صاحب کی، اور یہ ان کی پہلی کتاب نقش فریادی میں یہ نظم ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کو ممکن ہے کیا اس میں چیز نظر آتی ہو، مگر مجھے تو یہ دیکھیں کہ غم جانا اور غم دورہ میں جو کشمکش ہے، اور یعنی ان کا اپنا نظریاتی جو ان کا ہے حصہ وہ بھی، اور جو عوام سے ان کا تعلق ہے وہ بھی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جو ہے محبت کا بڑا عنصر جو ہے وہ اس پر عوام کی محبت کو زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مگر لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کی۔ تو کیا کمال نظم ہے، آپ بہت خوبصورت نظم ہے بلا شبہ۔ اس میں پورا ایک تخلیقی سفر کی داستان بھی ہے، یہ فیض احمد فیض صاحب کے پورا تخلیقی جو سفر ہے ان کا، اس میں یہ نظم اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے جہاں انہیں، لیکن یہاں میں اس محفل کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گی محمود الظفر کی اور ڈاکٹر رشید جہاں کی، کہ جہاں ان کو وہ صحبت نصیب ہوئی امرتسر میں، کہ جہاں ان کی سوچ نے یہ زاویہ ایک نئے رخ سے دنیا کو دیکھنے کا وہ نظریہ جو ہے، کارل مارکس کا وہ اس مارکسی تصورات کے ساتھ ان کا اس محفل میں گفتگو کے دوران اسے آشنا ہونا، اور پھر رشید جہاں کا ان کو یہ کہنا کہ یہ بھی پڑھ کر آؤ تو دیکھو پھر شاعری ذرا سناؤ، تو وہ ایک بڑا خوبصورت ہوتا ہے ایک تجربہ کہ آپ کی وہ صحبت آپ کو ایک نئے رخ پر ڈالتی ہے۔ چیزیں انسان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہیں، غم دورہ غم جانا یہ انسان کا ایک فطری تجربہ ہے کہ انسان مختلف کیفیات سے گزرتا ہی رہتا ہے، کبھی وہ حال میں ایک کیفیت میں ہوتا ہے پھر دوسری میں ہوتا ہے، لیکن ایک حساس شاعر جو ہے وہ صرف اپنی ذات کے اندر ڈوب نہیں جاتا بلکہ وہ باہر کے غم کو بھی اپنی ذات کا غم بنا لیتا ہے، تو یہاں وہ دنیا کے غم کو اپنے غم کے اندر سمو کر ایک نظم لکھ رہے ہیں، تو یہ نظم اپنے اندر ایک بڑی خوبصورت ہے۔ پھر فیض صاحب کا جہان سمیٹے، پھر اس میں فیض صاحب کا ایک اور بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب صرف شاعر نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر بھی سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے ریلوے کے مزدور یونین کے لیے بھی کام کیا، تو یعنی وہ عوام کے دکھ سے صرف ایک جیسے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھ کر آپ باہر بیٹھے ہوئے دھوپ میں مانگنے والے بچے کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے، تو فیض صاحب کے ساتھ یہ تجربہ نہیں تھا، بلکہ وہ عوام کے اندر مکس ہو کر ان کی اس اسٹرگل کا حصہ تھے، ان کے حقوق کی جنگ لڑنے میں آگے تھے، شاعری میں آپ کو جا نظر آتا تو ہے۔ وہ تجربات ان کے تجربات عملی تجربات ہیں، صرف ایک امیجینیٹو نہیں ہے، تخیل پر مبنی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہ جو کلچر کے ادارے ہیں جن کا ذکر افتخار عارف صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کیا، پی این سی اے ہے یا لوک ورثہ ہے، ان اداروں کو بنانے میں بھی اور پھر ان اداروں کو بچانے میں بھی فیض صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ کلچر کے حوالے سے فیض صاحب نے لکھا بھی ہے، اور ایک فیض کلچرل رپورٹ بھی ہماری نظر سے گزری اور جو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کچھ اس کے حوالے سے میں نے آپ کا بھی ایک مضمون دیکھا تھا،
تو کچھ اس کے حوالے سے فرمائیے. اس میں سر فیض احمد فیض صاحب کا جو ان پر ایک الزام بھی آیا کہ یہ پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے ایک بغاوت کا ایلیمنٹ تھا، اس میں جلا وطنی بھی انہوں نے کی، لیکن بعد میں آ کر انہیں حکومت کی طرف سے جب یہ ایک ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اس پر بعض لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو قبول کیا، اس میں انہوں نے اپنے نظریے کو ہی آگے پیش رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ادارے میں سربراہ بن کر وہ سربراہ بننے کے لیے بیٹھے تھے یا انہیں کوئی پروٹوکولز کے لیے بیٹھے تھے یا کوئی سہولتوں کے لیے بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے وہاں پر بھی جو ہمارے فوک آرٹسٹ ہیں، لوک آرٹسٹ ہیں، جو گلی محلے میں ان کی آوازیں شاید آہستہ آہستہ وقت کے اندر ضم ہو کر ختم ہو رہی تھیں، انہوں نے ان کو پریزرو کرنے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا. وہ فنکار جو اب شاید وقت کے بدلتے ہوئے تغیرات میں اپنے فن کو اس کی قیمت انہیں اس طرح سے نہ سراہنے کے حساب سے مل رہی تھی، نہ زندگی کو گزارنے کے لیے وہ پوری ہو رہی تھی، تو اس میں وہ پٹھانے خان کو وہاں سے بلاتے ہیں، یہاں پر ان کو مطلب اس سے ان فنکاروں کو مالی طور پر بھی بہت سارا فائدہ ہوا. اور ہمیں، ہماری جیسی قومیں جن کے پاس آرکائیوز کو اس طرح سے پریزرو کرنے کی نہ سہولتیں ہوتی ہیں اور نہ اس طرح کے بعض اوقات ہمیں ایسے اور بعض اوقات نہ ایسے ویژنری ہمیں لوگ نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے ادارے بنا سکیں. تو فیض صاحب ایک ویژن رکھنے والے آدمی تھے. انہوں نے فیض کلچر رپورٹ میں حکومت کو اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ ہمیں اپنے لوک آرٹسٹ کو کس طرح سے جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے، ہمیں اپنے لوک آرٹ کو کیسے بچانا چاہیے، اپنے کلچر کو کیسے سیو کرنا چاہیے. اور کلچر کے اوپر جو ایک خاص طور پر اسلامائزیشن کے حوالے سے ایک تھا کہ شاید اس میں رقص، موسیقی، یہ چیزیں شاید جو ہے وہ اس کو ایک غلط طرح سے دیکھا جا رہا تھا. تو فیض صاحب نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ معاشرے میں رقص، موسیقی، شاعری یا جتنے بھی ہماری جو حصے جمالیات کو تسکین دینے والی چیزیں ہیں، ان کا سوسائٹی کے اندر عملی طور پر کتنا ذہنی فعالیت میں کردار ہے. تو فیض صاحب نے اس رپورٹ میں یہ سارے مسائل جو ہیں ان کی طرف نشاندہی کی. کیا کہنے بہت ہی عمدہ. اچھا افتخار صاحب، فیض صاحب کے کلام کے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں تراجم ہوئے، جن میں انگریزی بھی، فرانسیسی بھی، عربی، چیکوسلاویکیا، جاپانی، منگولین، بنگالی، ہندی، نیپالی اور بہت ساری زبانوں میں. فیض صاحب ملک سے باہر بھی بہت عرصہ رہے. لندن میں ان کا قیام خاصا عرصہ رہا اور اب اسی زمانے میں آپ سے ان کی بہت رفاقتیں اور بہت محبتیں. اچھا، اگرچہ لوگوں نے اس کو جلا وطنی سے تعبیر کیا ان کی اس کو کہ وہ ملک سے باہر چلے گا، اور فیض صاحب نے اس کی تردید بھی کی بہت دفعہ. کچھ جو بہت ساری یادیں ہیں اس زمانے میں، پھر وہ لوٹس بھی جیسے آپ نے کہا مرتب کرتے رہے، تو ان کا بڑا عرصہ ہے باہر کا، اور باہر ان کی بہت ساری نظمیں، غزلیں جو انہوں نے باہر بیٹھ کر کہیں انہوں نے. اچھا، آپ نے ان کی کتاب جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، جو سارے سخن ہمارے، یہ آپ نے وہ کتاب فیض صاحب کی وہاں سے شائع کی اردو مرکز سے. تو کچھ وہ یادیں ساری جو باہر کی ہیں اگر آپ اس میں وہ اردو مرکز سے شائع نہیں ہوئی تھی مگر لندن سے شائع ہوئی تھی. اور ہمارے بزرگ تھے خواجہ شاہد حسین اور ان کی بیگم صاحبہ یاسمین شاہد حسین، وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. وہ پہلے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی افسر تھے اور ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور بہت اچھے شاعر، بہت بڑے خانوادے سے. تو انہوں نے یہ شائع کی اپنے پبلشنگ ہاؤس سے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا جو مسودہ تھا وہ مجھے بھی اس کی تب سمجھیے پروف پڑھنے کے موقع ملا. اور فیض صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرح کا جو فنکارانہ تساہل ہوتا ہے وہ یعنی ان کے اندر تھا کہ وہ جمع کرنا یا کیا. تو یاسمین بھابھی نے اس کو زیادہ تر اس پر کام کیا، اور اس کی پہلی جب ہم نے وہاں لانچنگ کی لندن میں تو تشریف لائے بیروت سے، اور یوسی صاحب اور الطاف گوہر صاحب اور این مری شمل سب اس میں شریک تھے، اور نیومی لیزرڈ آئی تھیں جنہوں نے آپ نے بھی ذکر کیا ترجمہ. میں سمجھتا ہوں اقبال کے بعد سب سے زیادہ تراجم جو ہیں فیض صاحب کے وہ انگریزی میں فیض صاحب کے ہوئے. نیومی لیزرڈ نے ان کا ترجمہ کیا، داؤد کمال نے ان کا ترجمہ کیا، امریکہ کی ایک شاعر تھیں کیرولین کائزر، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا. شاہد حسین نے، شاہد علی نے ان کا ترجمہ کیا. پھر وہاں روس میں خاص طور پر ریما کازاکاوا نے اور مریم سلگانک نے
ان کے تراجم کیے، اور رسول حمزہ طوف یہ سب ان کے دوست تھے. اور فیض صاحب کو سمجھیے ایسے ہی وہاں جانا جاتا تھا جیسے مایاکافسکی کو جانا جاتا ہے، جیسے وازنزنسکی کو جانا جاتا ہے، یفسشنکو کو. تو فیض صاحب سوویت یونین کی تمام اسٹیٹس میں بہت ہی مقبول آدمی تھے. اور سر لدمیلا واسیلیوا نے جی لدمیلا نے تو ان پر ایک کتاب جو لکھی ہے متاع لوح و قلم، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی کتابیں فیض صاحب پر لکھی گئی اس میں ایک کتاب ہے. اور خود یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کو بہت دخل ہے، یعنی سوویت یونین میں جب ان تشریف لے جاتے تھے، کبھی آپ کے علم میں ہے کہ انہیں لینن پیس پرائز بھی ملا تھا، مگر اس سے قطع نظر فیض صاحب وہاں اکیڈمک سرکلز میں اور لٹریری کلچرل سرکل میں بہت ہی ایک نامور آدمی کے طور پر اور لیڈر کے طور پر. اور میں دیکھ رہا تھا کہیں کہ اس میں نیرودا بھی شامل تھے اس سلیکشن کمیٹی میں جس میں فیض صاحب کو لینن پیس پرائز دیا گیا تھا. پھر جب لوٹس انہوں نے نکالا تو میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ میں ایک دفعہ افرو ایشین رائٹرز کی جو آخری کانفرنس ہوئی وہ تیونس پہ ہوئی، اور یاسر عرفات اس وقت حیات تھے اور انہوں نے اس کی صدارت کی. تو یہاں سے میڈم فیض تشریف لے گئی تھی اور میں لندن سے وہاں شریک ہوا. صدر میر صاحب ہمارے صدر تھے مگر وہ نہیں جا سکے. تو ہم لوگوں تو میں نے دیکھا کہ جب بیگم فیض داخل ہوئیں بن لال میں تو جو تمام فلسطینی لیڈر تھے یاسر عرفات سمیت تک اور زین العابدین احمد اس زمانے میں صدر تھے، سب نے ان کا استقبال کیا. پھر ہم لوگ ابو مجاہد جو تھے جو بڑے شہید ان کے ہاں، معین بسیسو ایک بہت بڑے عربی کے شاعر تھے، ان کے ہاں ماما مسز فیض گئیں اور تعزیت کے لیے. تو ساری اس دنیا میں مغرب میں اور مشرقی یورپ کے زمانے میں اور خود ہندوستان میں ان کی بہت ہی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور بہت ابھی یہ جو ہم دیکھیں گے کا بہت ترجمہ ہوا اور کئی زبانوں میں پڑھا گیا اور گایا گیا. یہ جو ابھی حمیرہ کہہ رہی تھی، یہ جو فیض رپورٹ ہے اس کی ایک بہت ہی نظری تاریخ ہے. ہم جب پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتے تھے تو استبذر صاحب نے ایک بحث شروع ہوئی، اور وہ بحث تھی ثقافت کے بارے میں، اور اس میں کرار حسین صاحب نے اور نبی بخش بلوچ صاحب نے اور ڈاکٹر محمد اجمل نے اور فاطمی صاحب نے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مضامین پڑھے اور ثقافت کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی. تو ہمارے یہاں سے فیض صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. تو فیض صاحب کی جو ساری نظریاتی بنیاد تھی وہ تو ظاہر ہے، وہ یہ بالکل واضح طور پر کہنا چاہیے کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں تھے. یہ بات کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں لیکن کوئی اس کا سراغ نہیں ملتا، مگر ان کے اوپر مارکسی اثرات تھے، اور اسی نظریے کے پیش نظر انہوں نے گویا جو زمینی حقائق ہیں، جو پاکستانی تہذیبیں ہیں اور پاکستان کی جو ثقافت ہے، اس کی شناخت کے حوالے سے بالکل ایک نیا زاویہ پیش کیا جو مختلف اداروں میں نظر آیا. پاکستان نیشنل کاؤنسل آرٹس میں بھی، اور دیکھیے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو بدو کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو ایک منتخب وزیر اعظم تھے، تو ایسی کوئی اس میں یعنی ظاہر ہے کہ آدمی دوسرے ملکوں میں کام کرتا ہے اور بیرون ملک جاتا ہے تو اپنے ملک کے کسی ادارے میں کام کرنا کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. جب آپ لکھنے پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہی ایونیو ہوتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے، کسی اخبار میں کام کر رہا ہوتا ہے، کسی ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اس طرح کا سرکاری اہلکار نہیں ہوتا جیسے دوسرے ہوتے ہیں. فیض صاحب کی جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی، دیکھیے کہا جاتا ہے کہ اقبال بہت مشکل شاعر ہیں فارسی سے بہت، فیض صاحب بھی کوئی آسان شاعر نہیں ہیں. اور فیض صاحب شاعر ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے جیسے ہاشمی مطلبی فرید آبادی تھے یا نیاز حیدر تھے. فیض صاحب بنیادی بات وہ یہ کہتے تھے کہ نظریہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو جمالیات کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے. چنانچہ فیض صاحب کا جو انقلاب کا نظریہ ہے، جو ان کے فرض کیجیے مارکس کی نقطہ نظر ہے یا کسی
فلسطینی اس پر بھی لکھ رہے ہیں, کچھ سیاسی مسئلے پہ بھی لکھ رہے ہیں, تو بھی جمالیات کو کبھی انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. چنانچہ جیسے آغا ناصر صاحب کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے ہر نظم کے پیچھے وہ اس کی تفصیل بتائی کہ اس کی شان نزول کیا ہے, لیکن نظم جو ہے وہ شان نزول کی پابند نہیں ہوتی. کیا کہنا ہے, بالکل صحیح. یعنی وہ اپنے زمانے میں بھی ریلیونٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیے, ہم دیکھیں گے لکھا گیا تھا کہ یہ جو نظم ہے یہ لکھی گئی تھی انقلاب ایران پر اور ایرانی انقلاب پر لکھی گئی تھی, لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہندوستان میں وہ گائی جا رہی ہے, ہم دیکھیں گے, اور ایک انقلاب کے لیے, تو وہ اس کی جو صاحب کی ایک بہت مشہور بیت ہے کہ ابو گل نہ موج سوا مانگتے ہیں لوگ, وہ حبس ہے کہ دلدوب کی دعا. اب یہ لکھا تو انگریزوں کے خلاف گیا تھا, مگر جب بھی فوجی حکومت آتی ہے یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے, تو انطباق جو ہے وہ اس کا ہوتا رہتا ہے. تو فیض صاحب اپنے زمانے سے بہت, اور دیکھیے عوام نے ان سے جو محبت کی وہ ان کی شاعری کی وجہ سے بھی کی اور ان کی شخصیت کی وجہ سے. جی بالکل, یہ سر ہم سوال آپ سے بعد میں کریں گے, جو کہ یقیناً آپ کی یہ بات بھی, اور سر ہم بالکل, کیونکہ یہ ان کا بالکل ایک جداگانہ پہلو ہے ان کی شخصیت کا. تو ہم آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ملک صاحب. یعنی بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ فیض صاحب کی جو شاعری ہے اس میں ایسا کیا جادو ہے فیض صاحب کی شاعری میں کہ اسے پڑھ کر ایک طرف تو جو سرمایہ داروں کی کوٹھیوں پر ہل چلانے کے خواب دیکھنے والے مزدور ہیں وہ بھی جھومتے ہیں, اور جو سرمایہ دار ہیں جو ان انقلابیوں کو غدار قرار دیتے ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو لوگ فیض کے کلام کو موسیقاروں کی زبان سے سن کے ان پہ چوبتے ہیں وہ دراصل موسیقاروں کو داد دیتے ہیں. فیض کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے تو اسی طرح کی نفرت ہے جس طرح کی نفرت کا نشانہ فیض بنتے رہے کہ جب ان عناصر کا اقتدار آیا پاکستان میں تو فیض یا تو پس دیوار زندہ تھے یا ملک سے باہر تھے. اور یہ جتنے ادارے بنانے کا ذکر کیا ہے برادر افتخار عارف صاحب نے, ان کی بھی ایک کہانی یہ ہے کہ ایک زمانے میں ایک روشن خیال آدمی ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا اقتدار میں آ گیا. مارشل لا لگا ہوا تھا, سویلین مارشل لا. فیض نے ماسکو جانا تھا, اس کے لیے پرائم منسٹر نے ہی اجازت دینی تھی ورنہ نہیں جا سکتے تھے. تو جب ان کے پاس فائل گئی تو انہوں نے فیض صاحب کو انوائٹ کیا اپنے پاس, کہا کہ آپ جائیں لیکن واپس آ جائیں, آپ نے بہت کام کرنا ہے اس قوم کے لیے. تو گئے, واپس آئے, پھر یہ ادارے انہوں نے بنائے آج جن کی بہت تفصیل کے ساتھ برادر عزیز افتخار عارف فیض صاحب نے خود بھی تو اس کا جواب دیا ہے. فیض صاحب نے پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ سوال میں نے آپ سے بھی کیا ہے. اب اس سلسلے میں ایک بات میں ایک قصہ مختصر سا سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ترقی پسند ہوں, جدیدیت پسند ہوں, اسلام پسند ہوں, سارے کے سارے وقتاً فوقتاً کہتے ہیں جی بس پاکستان میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, جیسے پاکستان کا قیام بھی ناکام ہو گیا, اب یہاں کچھ نہیں, مایوسی. تو ایک اسلام آباد میں ہی بیٹھے تھے ہم, ایک بڑی تقریب کے بعد فیض کے ارد گرد اکٹھے تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ سارے لوگ کچھ اس دنیا میں نہیں رہے, سائنٹیفک سوشلسٹ, جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا جی, یہ ملک تو ایسا ہے, یہ سارا. تو فیض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہٹاؤ بھائی, میں تمہیں ایک تازہ غزل سناتا ہوں. واہ واہ. اچھا, وہ غزل جواب تھی ان کی نا امیدی کا. کیا کہنے؟ رواں ہے نبض ہستی گردشوں میں آسمان سارے, جو تم کہتے ہو سب کچھ ہو چکا ایسے نہیں ہوتا. کیا کہنے, واہ واہ واہ. تو یہ فرق ہے فیض صاحب میں اور دوسرے لوگوں میں کہ ان کی اتنی گہری رچی ہوئی پاکستانیت تھی کہ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ان کا
اختلاف جو ہوتا تھا وہ پاکستانیت پہ ہوتا تھا. کیا کہنے؟ وہ امریکیت کی مخالفت کرتے تھے، پاکستانیت کے حامی تھے، ادھر بلاتے تھے اور پھر انہیں جیل میں اور مولوی صاحب جہاں بھی رہے دنیا بھر میں وہ پاکستان ہی کی نمائندگی کرتے رہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. افتخار صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں فیض صاحب پہ اور یہ سلسلہ چلے گا ابھی، لیکن وہی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی اس طرف کو. فیض صاحب کی جو شاعری ہے اس کو جیسا کہ ہم نے حمیرہ سے سنا کہ ایک نظم فیض صاحب کی، تو آپ نے بھی ان کی بہت ساری نظمیں غزلیں سنی ہیں اور آپ تو اس کے عینی شاہد بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے. آپ کو کیا چیز؟ دیکھیے مہینہ بہار کا آنے والا ہے، کیا کہنا؟ اور مجھے یاد ہے کہ میں لندن سے یہاں آیا ہوا تھا اور منصور بخاری صاحب اس زمانے میں ایک ادارے کے سربراہ تھے، پطرس بخاری کے صاحبزادے EMI میں. تو میں وہاں ان سے انور بھائی، انور مقصود وہاں اس زمانے میں تھے اور ارشد محمود، اور یہ دھن بنا رہے تھے. بہار آئی نظم تازہ تازہ لکھی گئی تھی اور انور بھائی کے پاس وہ نظم تھی، تو ارشد محمود نے اس کی دھن بنائی اور ٹینا گا رہی تھیں، اور یہ غالباً ان کے آغاز سفر کا زمانہ تھا. اور بالکل تازہ تازہ آواز، بالکل الگ سے ایک آواز آئی اور انہوں نے یہ نظم گائی. اور سر یہ نظم جو ہے وہ غالباً ان کی کتاب شام شعر یارہ میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مغرب میں بھی ایسے بہت سے ادیب ہیں جنہوں نے بیک وقت تخلیق اور تنقید سے اپنا رشتہ رکھا، جیسے ایلیٹ ہیں یا لارنس ہیں، اور ہمارے ہاں فراق صاحب ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں. تو فیض صاحب نے بھی شاعری کے ساتھ جو ہے وہ تنقید کے پہ کام کیا، اور ان کی کتاب میزان بڑا اہم حوالہ ہے اس کا. لیکن میزان کے بعد جو ہے وہ زیادہ غالباً سنجیدہ نہیں ہوئے اس طرف. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کچھ میزان کے بارے میں ہمیں بتائیے. میزان یقیناً ایک بہت اہم کتاب ہے اور اس میں فیض صاحب ہمیں ایک منجھے ہوئے نقاد کی طرح سے نظر آتے ہیں. دراصل اس کو ایک تسلسل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ترقی پسند تنقید کے ایک تسلسل میں لکھی گئی کتاب ہے، جس میں ادب کو ایک طرح سے ایک نظریاتی بنیادوں پر کہ اس میں سماجی حقیقت نگاری کو ہی اساس بنا کر اس کی جمالیات کا ایک معیار بنا دیا جائے. یعنی ادب یا ادب کے کسی بھی جو ہوگا کوئی بھی چیز ہوگی، چاہے وہ شعر ہو، افسانہ ہو، لیکن اس کا معیار، اس کا جو ایک سٹینڈرڈ ایک طرح سے کہہ لیجئے وہ یہ ہوگا کہ اس میں سماجی حقیقت نگاری کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ایک ادب کے محاسن کے طور پر کس طرح سے یہ حصہ بنا، اس لیے انہوں نے پریم چند کے بارے میں، ان کی کہانیوں پر بھی اس حوالے سے لکھا، اور مختلف جتنے بھی ادیب اس زمانے کے تھے معاصر، ان کے تنقید، ان کے جو ناول یا افسانہ ہے، خاص طور پر فکشن کی تنقید انہوں نے لکھی ہے اور اس میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں پیش کرنا چاہوں گی. فیض احمد فیض کا جو اظہار ہے تنقید میں وہ اتنا سادہ اور اتنا سمجھ میں آنے والا ہے. مثلا جیسے ابھی سر نے فرمایا کہ ثقافت کے حوالے سے، تو انہوں نے صرف 3 لفظوں میں ثقافت کو، پاکستانی ثقافت کی اتنی لمبی ڈیبیٹ کو سمیٹا کہ طول، عرض اور گہرائی. وہ کہتے ہیں طول وہ ہے کسی قوم کا جہاں سے وہ اپنی تاریخ شروع کرنا چاہتی ہے، عرض وہ ہے جہاں اس کا جغرافیہ متعین ہوتا ہے، اور گہرائی وہ ہے جو اس کی صدیوں سے تاریخ چلی آ رہی ہے. اب یہ یعنی اتنی سادہ سی 3 لفظوں میں ایک پوری ڈیبیٹ کو سمیٹنا، تو تنقید میں بھی ان کا یہی مزاج رہا ہے. کیا کہنے. اچھا ملک صاحب، فیض صاحب نے تراجم بھی کیے، لیکن جو علامہ اقبال کی پیام مشرق ہے اس کا ترجمہ ان کا ایسا کام ہے کہ آج بھی جو اقبال کے پرستار ہیں وہ جنہیں فارسی نہیں آتی وہ فیض صاحب کے اس کلام سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ فیض صاحب کے پیام مشرق کے ترجمے کے علاوہ آپ فیض صاحب کو ان کی تہذیبی، نظری اور دینی روایت کے تناظر میں کس طرح سے فیض صاحب کو آپ دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب جو ہے وہ علامہ اقبال کے جانشین ہیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ پیدا جغرافیائی طور پر اسی خطے اور اسی علاقے میں ہوئے ہیں یا پڑھے انہی اساتذہ کرام سے ہیں جنہوں نے اقبال کی تربیت کی تھی، بلکہ یہ کہ اقبال نے جہاں اپنا کام چھوڑا ہے وہاں سے آگے انہوں نے بڑھایا. ڈاکٹر حمیرہ نے اپنی گفتگو میں بجا طور پر حوالہ دیا ہے ان کی ترقی پسندی کا، اور وہ بالکل صحیح انہوں نے بتایا تاریخی طور پہ. لیکن
ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے دیوبند کے علماء نے اپنے خطبہ ہائے صدارت میں اس کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، اس کی اشتراکی انقلاب کی۔ حضرت موہانی جی ایسے شاعر نے کہا کہ لازم ہے یہاں غلبہ آئین سوویت، وہ 1 برس میں ہو کہ 2-4 برس میں۔ اقبال نے ان سے پیغمبر بے جبریل کہا کارل مارکس کو، تو جہاں اقبال نے چھوڑا اس سے آگے وہ لے گئے کیا کہنے، اور زندگی بھر اسی روش پہ گامزن رہے ہیں۔ جیسے آج کی گفتگو میں اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ فیض صاحب بڑے معتدل مزاج کے اور بڑے شائستہ گفتار اور لکھنے بھی بڑے نرم خو تھے۔ تو اس کے اور مولوی صاحب دونوں دیکھیے کہ دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے، جی دونوں کے عربی کی اور فارسی کے استاد ایک ہے، استاد بھی ایک دونوں کے، اور دونوں اتنی قداور شخصیات ماشاء جی کیا کہنا۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ فیض صاحب کی بہت ہی عمدہ غزل، اور مہدی حسن کی کیا خوبصورت آواز ہم نے ملک صاحب کی حکم کی تعمیل میں یہ غزل سنوائی۔ شکریہ افتخار صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ہم اس کے آخری مرحلے میں۔ فیض صاحب شاعر تو بڑے تھے ہی، لیکن انسان بھی بہت بڑے تھے، انتہائی وفادار، خوش خلق، انسان دوست، کم سخن، محبت آمیز۔ اپنے انہی اوصاف کی وجہ سے فیض صاحب اپنے دوستوں کے علاوہ جو ان کے نظریاتی مخالفین ہیں ان میں بھی بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ان کا کہیں لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ فیض صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے بہت جو کم حیثیت کے لوگ تھے، جو ڈاکخانے کے لوگ تھے، جو ایک موچی جو کام کرنے والے تھے، ان کے خطوں کے جواب فیض صاحب خود دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے بھائی یہ بہت یعنی ایک اخلاقی فریضہ ہے، اس کو ایسا کر۔ بہت سے دوستوں کو انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ اگر کہا گیا کہ جی آپ کے دوست نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم میں ایسی بات ہوگی تو انہوں نے کہا ہے۔ تو دیکھیے میں بہت ساری یہ خوبیاں جو فیض صاحب کی ہیں، افتخار صاحب سچی بات یہ ہے کہ وہ میں آپ میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو اب وہ یعنی وہ لوگ کہاں ہیں اب ایسے؟ فیض صاحب کی یہ جو انسان دوستی ہے اور جو ان کی محبت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ میں اسے آپ کو بتاؤں، لندن کے قیام کے زمانے میں دیکھیے جو آدمی جس کے بہت قریب سفر میں آپ ہوں، جی کہیں دیکھیں، تو سب سے جو بڑی بات جو ابھی یہاں بار بار کہی گئی، فیض صاحب نے بہت طویل زندگی گزاری اور بہت عرصے وہ منظر عام پر رہے۔ ابھی جس کا ذکر کر رہی تھیں محمود ظفر صاحب کا اور رشید آپا کا، تو فیض صاحب ابھی اپنی 20s میں تھے جب ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس میں شرکت کے لیے جو پنجاب سے وفد گیا تھا، اس میں فیض صاحب رشیدہ جہاں اور ڈاکٹر محمود ظفر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور جو پہلی منشور کی ڈرافٹنگ کمیٹی ہے اس کے رکن تھے، آپ یہ سمجھیے۔ اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک بلا شرکت غیرے وہ ترقی پسند تحریک کے سب سے بڑے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ پہلے دن سے وہ ایک بات کہتے آتے تھے کہ بھئی جمالیاتی جو ضرورتیں ہیں اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ وہ سوشلسٹ ریئلزم کی جو بات تھی وہ برحق، لیکن اس کو تابع ہونا پڑے گا جمالیاتی معیارات کے۔ یہ فیض صاحب کا اسکول تھا، چنانچہ وہی آخر میں رہا۔ آج کل چاہے وہ جدیدیت والے لوگ ہوں، چاہے وہ ترقی پسند فکر والے لوگ ہوں یا کسی اور نظریے کے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اقبال کے بعد فیض کی جو شعری محاسن ہیں وہ بلا شبہ ایسے ہیں کہ جو زمانے کے مطابق بھی ہیں، ترقی پسند فکر سے بھی ریلیونٹ ہے، اور اس کی مطابقت جمالیاتی اصولوں سے بھی ہوتی۔ ایک بات شخصی طور پر تو میں ایک بات آپ سے گزارش کروں، میں نے بزرگوں کو نہیں دیکھا، مگر میں نے کبھی کسی شخص کے بارے میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے سلسلے میں سخت باتیں کہتے تھے یا مختلف رویہ اختیار کرتے تھے، مگر فیض صاحب کی طرف سے کبھی وضاحت نہیں آئی۔
ایک آدھ دفعہ مثلا ہم نیازمند جو تھے وہ بھی ان سے کہتے تھے کہ بھئی یہ جو فلاں صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں لکھا یہ فلاں صاحب نے، تو وہ یہ کہتے تھے. ظہیر آبا نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ کہیں جانے والے تھے تو فیض صاحب سے انہوں نے کہا کہ فیض صاحب یہ جو صاحب ہیں یہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. ان کا بھائی تم سنتی کیوں ہو؟ تو وہ کوئی کبھی وضاحت نہیں کرتے. اور ایک بات جو یعنی میں یہ لکھی ہوئی بات ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں آزردہ ہوا کسی بات پر کسی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک اچھا شعر کہہ لیجئے، ایک اچھی غزل کہہ لیجئے، اس لیے کہ اپنی توانائیاں جو ہیں وضاحتوں پہ ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ ان کو آپ چھوڑیے. اب آپ دیکھیے کہیں جائیے، امریکہ میں، یورپ میں، مشرق میں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ فیض صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہر جگہ مقبول ہیں، اور سب ان کو محبت کی نظر سے اور گفتگو ان کی کرتے ہیں ان کی شفقت کی وجہ سے. واہ واہ، کیا کہنے سر. بہت شکریہ آپ تینوں بہت محترم مہمانوں کا. میرا اعزاز کہ آپ تینوں محترم شخصیات کے ساتھ مجھے فیض صاحب کا یہ پروگرام کرنے کا اعزاز عطا ہوا. اور ہم نے اے ٹی وی کی اس خصوصی مجلس میں جو فیض صاحب کی 110ویں سالگرہ کے حوالے سے تھی، اس میں ہم نے فیض صاحب کو یاد کیا. فیض صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. اس خصوصی مجلس کے پروڈیوسر رانا عمران شمس اور اپنے میزبان محبوب ظفر کو اجازت دیجیے.